अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। देखिए जी, इस वक्त एक दफ़ा फिर मुल्क के सियासत के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का तज़किरा शुरू है। मुख्तलिफ़ जो सियासी माहिरीन हैं, जो हालात हाज़िरा पर नज़र रखते हैं, या वो लोग जो तारीख़ को समझते हैं, या जिनको मुस्तक़बिल के हालात का मौजूदा जो सूरत हाल है इससे मुवाज़ना करके उन्हें इशारे मिल रहे हैं, वो सब इस बात के ऊपर फ़िक्रमंद हैं कि इमरान खान का मुस्तक़बिल क्या होगा और इमरान खान के साथ अब क्या होने वाला है। क्या रियासत के फ़ैसले हो चुके हैं? क्या वो फ़ैसला तो नहीं हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था? तो ये सारे अहम सवालात हैं जिनके ऊपर आज के इस अहम तरीन व्लॉग में मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ। कुछ तारीख़ की बात करेंगे, कुछ मुस्तक़बिल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से कहूँगा कि इस अहम वीडियो को शेयर करें ताकि आपके इर्द गिर्द और आपके हल्का अहबाब में जितने लोग हालात हाज़िरा के ऊपर नज़र रखे हुए हैं उन्हें दुरुस्त इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जा सके और महज अंदाज़ों और क्या आराइयों से ग्रेज़ किया जा सके। तो मैं सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से चंद अहम बातें आपको बताना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि अब जो होने जा रहा है ये क्यों होने जा रहा है। माजी में इमरान खान साहब से क्या गलतियाँ हुई, वो गलतियाँ ठीक हो सकती हैं, क्या वक्त गुजर गया, क्या पानी सर से ऊपर हो चुका है, क्या हालात हैं, ये चंद बातें हैं जो आज के इस अहम तरीन वीडियो में आप देख सकेंगे। इसलिए मैं आप तमाम देखने वालों से ये भी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर भी करें और आखिर तक पूरी वीडियो देखें ताकि आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में विजिबिलिटी आएगी कि होने क्या जा रहा है और ये जो होने जा रहा है ये क्यों होने जा रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं जी इमरान खान साहब के पॉलिटिकल कैरियर से कि जब उन्होंने जाने जो उनके करीबी जो रुफ़का हैं, उनके जो करीबी दोस्त हैं, जो माजी के अंदर उनके साथ उठते बैठते थे, उनके हर तरह की महफिलों के अंदर उनके साथ होते थे, वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने जब अपनी पार्टी लॉन्च की तो पार्टी लॉन्च करने से चंद दिन कबल, सिर्फ 3 दिन कबल लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास हुआ जिसमें मुल्क की नामवर शख्सियात बैठी थी जो इमरान खान साहब को ये कह रहे थे कि आप एक पार्टी लॉन्च करें। लेकिन इमरान खान साहब ने उन सब के सामने उस डिनर के ऊपर ये कह के वहाँ से उठे कि मैं पार्टी नहीं बना रहा। उसके 3 दिन के बाद ही हुआ ये कि इमरान खान साहब ने एक पार्टी लॉन्च कर दी और उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखा। अब ज़रा बताने वाले ये बताते हैं कि वो अहम शख्सियात जो उस मीटिंग का हिस्सा थी, इमरान खान ये नहीं चाहते थे कि उनमें से कोई भी शख्सियत उस पार्टी के अंदर आए, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी उस पार्टी के अंदर आएगी तो वो कदावर लोग थे। मुल्क के अंदर एक उनका रोल था, थिंक टैंक्स उनकी बात सुनते थे, पावर कॉरिडोर में उनकी सुनी जाती थी। तो इमरान खान साहब को ये लगता था कि अगर इनमें से एक भी पीटीआई में आया तो कल ये डोमिनेट कर सकता है, लिहाजा खान साहब ने उनका रास्ता वहीं रोका, पार्टी बना दी। बहरहाल अब आगे चलते हैं। उसके बाद आपको पता है जन्म शरफ का दौर आया, जो हालात वाक़यात होते रहे, आप और हम उन सबसे वाकिफ़ हैं। और हम आ जाते हैं 2011 पे, 2013 के इलेक्शन पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब की कितनी सीटें थी वो आप भी जानते हैं। उसके बाद 18 का दौर आया। जब 18 का दौर आया तो उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, ज़ाहिरा उन्होंने इमरान खान साहब के सर पे हाथ रखा। उस वक्त जो किरदार थे, वो चाहे जुडिशरी में थे, वो चाहे स्टेट मिशनरी किसी भी लेवल की थी, वो इमरान खान के लिए उसने एक रास्ता बनाया। और इमरान खान 2018 के इलेक्शन में जीतने के बाद बिलाखिर वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए और वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उन्होंने अपने कई करीब तरीन साथियों को कुर्बान भी किया, उनकी सियासी कुर्बानी दी। लेकिन इमरान खान साहब बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म बने और उस वक्त की मुक़्तदरा उनके साथ थी। और इस तरह से इमरान खान साहब की एक बतौर हुक्मरान लॉन्चिंग हुई जिसके पीछे कई सालों की ज़ाहिरा बहुत सारी काविशें थी, धरने थे, मुज़ाहरे थे, पॉलिटिकल ग्रूमिंग थी और बहुत कुछ था जो आप जानते हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ की इन्वेस्टमेंट थी और इसी तरीके से कई बैरूनी एक्टर्स की इन्वेस्टमेंट थी जो पीटीआई आज भी एक फॉरेन फंडिंग केस फेस कर रही है जिसमें इजराइल और दुनिया के दूसरे ममालिक से पैसा आ रहा था। वो एक बैकग्राउंड है सारा। लेकिन क्योंकि इमरान खान को बहरहाल हुक्मरान बनना था, वो बनाना था, बनाया गया। अब जब वो ये मरहला तो हो गया सारा। अब जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो यहाँ से कहानी ने एक और रुख लिया। वो लोग जो इमरान खान को बनाने वाले थे, वो लोग जो इमरान खान को फाइनेंसर देने वाले थे, वो लोग इमरान खान का इवन तमाम तर एक्सपेंसेस उठाने वाले थे, इमरान खान के करीब 3 लोग ये बताते हैं कि खान साहब जब पॉलिटिक्स में आए तो उन पे ऐसा भी वक्त आया कि उनके ऊपर अपने घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया था। और इमरान खान साहब ने अपनी जो उनकी जमा पूंजी थी, जो उनके करीबी जानने वाले लोग हैं, वो ये बताते हैं कि उसमें से बड़ा हिस्सा उन्होंने शौकत खानम को दे दिया था। ये एक पॉजिटिव बात है जिसका क्रेडिट उनको जाता है कि वो एक फिलैंथ्रोपी के अंदर उनका एक बड़ा किरदार था। बहरहाल शौकत खानम बना। तो अब
وہ لوگ جو عمران خان کو اس پورے مشکل عرصے میں چاہے وہ شوکت خانم بنانے میں مدد کرتے رہے، چاہے وہ ان کو پولیٹکس کے لیے سرمایہ فراہم کرتے رہے، چاہے ان کے لیے جہاز بھر بھر کے بندے لاتے رہے، یا ان کے پس پردہ ان کے لیے تمام ڈورز ہلاتے رہے، عمران خان نے وزیر اعظم بنتے ساتھ ہی، کیونکہ بشرا بی بی سے ان کی شادی ہو چکی تھی، شادیوں پہ پھر کبھی خیر بات کی جا سکتی ہے، بٹ ابھی ہم کیونکہ ٹائم کم ہے ولاگ کا تو اسٹک رہیں گے اپنے اس موضوع کے اوپر جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال خان صاحب کی شادی ہو چکی تھی اور بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بعد میں وہ بھی ریویل ہوا، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بیسیکلی اٹ واز دا جنرل فیض حمید ہو بیسیکلی گیونگ ٹپس ٹو دی بشرا بی بی، اینڈ بشرا بی بی واز دین کنونسنگ عمران خان آن دیٹ۔ اور عمران خان جب وہ ہو جاتا تھا تو عمران خان کہتا تھا کہ وہ جی یہ تو بشرا بی بی had already predicted this all will happen, and if it's happening it means there is some high spiritual influence of بشرا بی بی۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کا جنات کے اوپر بھی اثر ہے، ان کا باقی چیزیں بھی ہیں، کیونکہ وہ جو پہلے بتاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، بٹ ایکچولی وہ جو جنات جن پہ بشرا بی بی بلیو کرتی تھی، ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اٹ واز ناٹ some sort of we can say خلائی مخلوق، بٹ اٹ واز ایکچولی سم انٹیلیجنس نیٹورک جو کہ انہیں فیڈ کرتا تھا۔ بہرحال اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے، بٹ یہ ایک بہت اسٹرانگ اس وقت یہ بات یہاں ہو رہی ہے۔ بہرحال لیکن اس بات میں ضرور حقیقت ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ تھی گورنمنٹ کی، اٹ واز آل اباؤٹ بشرا بی بی۔ بشرا بی بی واز دا ایکچولی پرسن ہو واز ڈیسائڈنگ ہو ول بی دا چیف منسٹر آف پنجاب، ہو ول بی دا فیڈرل منسٹر، ہو ول ایون بی اپوائنٹڈ ان دا نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز۔ یہ بھی بشرا بی بی کے ڈیسیژنس کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ تو وہاں سے خان صاحب کا جو قریبی حلقہ تھا اس کے اندر دراڑیں پڑنے لگیں۔ الٹیمیٹلی بہرحال یہ حکومت چلی اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر عدم اعتماد آ گیا، اور عدم اعتماد آنے کے بعد کی جو کہانی ہے وہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنی جو تقدیر کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو اپنے کارنامے کرنے تھے وہ جو آج عمران خان بھگت رہے، وہ وہاں سے عمران خان نے شروع کیا۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ حکمران بن گئے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے آئے، اب اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد نہیں رہی تو آپ اقتدار سے چلے گئے، آپ کے اپنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، یہاں تک تو سب فیئر ہے، یہ ہوتا ہے، پولیٹکس ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب جب یہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ہٹا چکی تھی عمران خان کی سپورٹ سے، تو یہ وقت تھا کہ اب عمران خان صاحب نے خود کھڑے ہونا تھا اپنے قدموں پہ۔ پیچھے ایک طویل 96 سے لے کے 2022-23 تک کا سیاسی سفر تھا، تجربات تھے، الیکشنز تھے، ہار تھی، جیت تھی، حکومت سازی تھی، کے پی کے اندر پہلے سے گورنمنٹ تھی، تجربات کی ایک آپ کے پاس جب آپ اس لیول پہ کام کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، تو آپ کے پاس بہت بڑا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح خان صاحب سے بھی امید تھی کہ وہ بھی وائس پلے کریں گے، لیکن ہوا کیا؟ عمران خان صاحب نے امیڈیٹلی اسمبلیوں سے باہر آنے کا کہہ دیا۔ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے کہتے رہے کہ سر یہ غلط کر رہے ہیں، یہ مت کریں، ہم نے بڑی محنت سے پنجاب کے اندر اپنی پارٹی کو وزارت اعلیٰ تک لے کے آئے ہیں، اسی طرح کے پی میں ہماری گورنمنٹ ہے، جی بی میں ہے، کشمیر میں ہے، اور اسی طریقے سے ہم کولیشن میں ہیں بلوچستان میں، تو آپ اس طرح نہ کریں، ہمیں پولیٹیکلی چلنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کیونکہ چابی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پھر بشرا بی بی کے علاوہ کچھ ہوسٹائل قوتیں بھی انٹری کر چکی تھیں۔ کچھ ہوسٹائل قوتیں ایسی تھیں جو ایک اپرچونیٹی دیکھ رہی تھی عمران خان کے بیانیے کے اندر، انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ صحیح ٹائم ہے پاکستان کو اندر سے توڑنے کا، پاکستان میں انتشار پھیلانے کا، پاکستان میں انارکی پھیلانے کا، اور ان کو لگا کہ یہ صحیح ٹائم ہے کہ پاکستان کی عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنے موروں کے ذریعے، ان کے مورے جو کہ عمران خان کے ارد گرد دے ور آلریڈی پلانٹڈ، اور کہیں نہ کہیں عمران خان خود بھی ظاہرہ اس پورے کھیل کے اندر موجود تھے۔ تو ہوا یہ کہ عمران خان کو چاہے وہ either through جمامہ گولڈ سمتھ، either through some other individuals who were very close to عمران خان، اور پھر other than that بشرا بی بی was of course جو کہ اندر تھی، وہ اپنے طریقے سے کھیل رہی تھی، تو الٹیمیٹلی اور کچھ ان کے بیوقوف ساتھی، تو عمران خان کو انہوں نے سب سے پہلے تو سیاست سے باہر نکالا۔ عمران خان کی بھی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے ڈٹے رہے کہ جی میں اسمبلی توڑوں گا اسمبلی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے پنجاب توڑا، اور جو بھی ہوا وہ آپ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اور یہاں سے عمران خان نے بیسیکلی یہ اعلان کیا کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی از اے ریجڈ مین، جو کہ بضد ہے کہ جی بس میں نے صرف اور صرف تباہی کرنی ہے، میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، یعنی عمران خان نہیں تو نعوذ باللہ یا خدا نخواستہ پاکستان نہیں۔ دس واز بیسیکلی دا لائن گیون بائی عمران خان ایٹ دیٹ ٹائم، دس واز دا ڈائریکشن عمران خان سیٹ ایٹ دا ٹائم۔
اور اس کے بعد عمران خان نے جو ایک آپ کہہ لیں کہ ڈرٹی پالیٹکس ہے اس کے اندر قدم رکھا، اور پھر ڈرٹی پالیٹکس میں قدم رکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ انٹرفیئرنس شروع کر دیے جو کہ ان کا کام نہیں بنتا تھا۔ کس انسٹیٹیوشن میں کس نے لگنا ہے، کون آ رہا ہے، ادھر آ جاتی میرٹ کی دھجیاں اڑا دیں جی، عمران خان کی مرضی کا ادھر بندہ لگے ادھر لگے، فوج کے افسروں کے اوپر تنقید بھیجا شروع کر دی۔ حالانکہ وہ عمران خان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ان کی حکومت جو 3 سال چلی وہ کس کی وجہ سے چلی، ان کے ماضی کے فیلیئرز بٹ ہاؤ اٹ ٹرنڈ انٹو اے سکسیس ان 2018، یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ ہاؤ عمران خان مینیج ٹو بی اے پرائم منسٹر، یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ لیکن عمران خان نے یہ ساری باتیں نہیں سمجھی، اور عمران خان نے سب کو جیسے 18 میں پرائم منسٹر بنتے ساتھ نظریں بدل دی، اسی طرح جو ہی پاپولیرٹی کا نظر آیا کہ ایک پاپولیرٹی گراف ہے، نظریں بدل دی اور ایک دم انہوں نے اپنے آپ کو ایک ہارڈ لائن کے اوپر لے گئے۔ اور ہارڈ لائن کے اوپر لے جانے کے ساتھ ہی خان صاحب کو بتایا گیا، مختلف ظاہرہ وہ بھی ایک پرائم منسٹر رہ چکے تھے، ان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، ان کو بتایا گیا کہ سر دس از دا ریڈ لائن فار نیشنل سیکیورٹی، آپ اس کو کراس مت کریں، پالیٹکس آپ کی ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں، آپ اسمبلی میں رہیں، آپ اسمبلی سے باہر جائیں، آپ جو مرضی کریں، بٹ ریڈ لائن از ریڈ لائن اینڈ اٹس نیسیسری فار دا نیشنل سیکیورٹی۔ تو اور یہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ ماضی میں کسی نے پار کیا وہ بھی بھگتا ہے، اور اگر اب کوئی پار کرے گا وہ بھی بھگتے گا۔ لیکن بہرحال عمران خان نے ان تمام چیزوں کو اپنے لیے ایک ایڈوانٹیج لیا، انہوں نے سمجھا کہ ریاست ڈر رہی ہے، ریاست گھبرا رہی ہے، ریاست منت سماجت کر رہی ہے، لہٰذا اور چڑھائی کرو، اور اس کو پھر ظاہر ہے بیک اینڈ پہ کہیں نہ کہیں سے، جو میں ابھی شاید مزید باتیں اس پہ پھر کبھی کروں گا، لیکن کہیں نہ کہیں سے اگر کہیں تھپکی تھی، دلاسا تھا، تو وہ بھی تھا کہ جی چڑھ دوڑو خان صاحب، چڑھ دوڑو۔ تو خان صاحب چڑھ دوڑے، کبھی مارچ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ اتنے میں بہرحال خان صاحب کی آپ کہہ لیں، اور جو پاکستان کے جو دشمن قوتیں تھیں جو ایک پورا پلان تیار کر چکے تھے، جنہوں نے ارشد شریف مرڈر تھا بیچ میں، جس میں اور بہت کچھ تھا، اینڈ دیر واز اے پلان آن ٹیبل ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان، ٹو گیئر اپ کیوس ان پاکستان، اور اس کے لیے سب تیار تھا، اسٹیج سیٹ تھا۔ اتنے میں بہرحال خدا کی کرنی یہ ہوئی، اور فوج ظاہر ایک ادارہ ہے، ایک میرٹ کا نام ہے، اور وہ حالات و واقعات کو سمجھ کے چلنے والا نام ہے۔ کریڈٹ جاتا ہوں تمام لوگوں کو جو اس وقت ظاہر ہے فوج کے اندر موجود تھے، آئدر اٹ واز انٹیلیجنس، آئدر اٹ واز ملٹری فارمیشنس کے، جنہوں نے پھر اپنا ایک ظاہر ہے نئے کمانڈر کا، جب جنرل باجوہ جا رہے تھے، نئے فوجی سربراہ کا انتخاب ہونا تھا، تو انہوں نے، اور پھر ظاہر ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نے جنرل عاصم منیر کو ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر دیا۔ تو یہاں سے پھر وہ جو ہوسٹائل پاورز تھیں ظاہرہ ان کا بھی صبر جواب دے دیے گئے، اور عمران خان بھی کیونکہ اس وقت کسی نہ کسی طرح ان کے ہاتھوں استعمال ہو چکے تھے۔ عمران خان واز ریڈی ٹو بی اے شیخ مجیب الرحمان، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، اٹس اے ڈیبیٹیبل، لیکن عمران خان اس نیچ پہ جا چکے تھے جہاں کوئی بھی آدمی اس بات پہ آ جاتا ہے کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، اگر میں نہیں تو خدا نخواستہ ملک بھی نہیں، بات وہاں تک جا چکی تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ جنرل عاصم منیر آئے، تو جنرل عاصم منیر نے، اور پھر ظاہر اس وقت ان کی جو ٹیم تھی، ان کے جو لوگ تھے، اور ان کے جو ظاہر سی بات ہے فوج کے اندر ایک نظام ہے کہ جو آپ کا باس ہے، جو آپ کا سینئر ہے، آپ نے اس کے احکامات کو ماننا ہے، بیکاز وائی اٹس امپورٹنٹ، بیکاز دا چیف، دا ٹاپ مین ہیز اے ویژن، ٹاپ مین ہیز اے ڈاکٹرائن، ٹاپ مین had passed through a lot of you can say complex situations اینڈ ماضی میں بہت سارے وہ اس طرح کے تجربات سے گزرا ہوتا ہے، دیکھا ہوتا ہے، حکمت عملی بنانے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، تبھی جا کے وہ فوج کا ایک ٹاپ مین بنتا ہے، وہ کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہوتا۔ اور پھر جنرل عاصم منیر ایک تو ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہوئے ہیں، ڈی جی ایم آئی رہ چکے ہوئے ہیں، اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ رہ چکے ہوئے ہیں، تو پاکستان ان کے سامنے ایسا تھا۔ اور پھر انٹرنیشنلی کیا حالات ہیں، ایک ایکسپوئر ہے ان کا، حفظ قرآن ہے، تو ایک بینگ اے مسلم ظاہر ہمارا یہ فیتھ ہے کہ ایک آرڈینری پرسن میں اور ایک ایسے آدمی میں جس کے سینے میں قرآن ہے، ایک بڑا اس میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے، اور اس کے ویژن میں اس کا جو اسپیکٹرم ہے اس کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے، اس کے سمجھنے کی صلاحیتیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جب جنرل عاصم منیر آئے تو چیلنجز کیا تھے؟ چیلنج یہ تھا کہ ایک طرف پاپولرٹی کا ایک بت تھا کھڑا تھا، دوسری طرف ملک آئسولیشن کا شکار تھا انٹرنیشنلی، اور تیسری طرف یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ جو بیانیہ تھا، وہ بیانیہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور ملک اکانومیکلی ایک بہت ہی مشکل حالات میں تھا، ڈپلومیٹکلی مسائل تھے، اور ملک کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ دیر واز اے سچویشن آف کیوس ایز ویل۔
تو اس وقت یہ ہوا کہ پھر ظاہر ہے جو ان کی قریبی ٹیم تھی جنرل عاصم منیر کی، آف کورس فوج اپنی ٹیم سے کام لیتی ہے اور پھر ظاہر ہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یہ کہنا چاہیے، آئی تھنک اٹس اے مورل رسپانسبلٹی آف ایوری جرنلسٹ، ایوری ون، کہ پھر اس وقت جو جنرل عاصم منیر کے جو ٹرسٹ وردی لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملک کے اندر کیاس کو بہتر کم کرنے میں کردار ادا کیا. 9 مئی جیسا جو ایک بہت بڑا خطرناک ایک پاکستان کے اوپر وار ہو گیا تھا، اور انٹرنیشنلی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہوسٹائل پاورز اس مائنڈ کے ساتھ بیٹھ چکی تھیں کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ڈیوائڈ پاکستان. اللہ رحم کرے پاکستان پہ، خدا نخواستہ، لیکن وہ تیار تھے اور بہت ہی ویل کوآرڈینیٹڈ 200 سے زائد آپ کو پتہ ہے کہ جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا، انکلوڈنگ ملٹری انسٹالیشنز اینڈ آل دیٹ. لیکن پھر جو جنرل عاصم منیر کی ٹیم تھی اور اس میں جو شخصیت جس کو آپ کریڈٹ دیں، ہی واز میجر جنرل فیصل نصیر، ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس میں بھی، یا DGC آئی گیس کاؤنٹر انٹیلیجنس کو کہتے ہیں، یا جسٹ سی از ابریویشن فار سم تھنگ ایلس. بٹ وہ جنرل عاصم منیر کا، ان کے بارے میں، جنرل فیصل نصیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جنرل عاصم منیر کے لائل بھی ہیں. اور ویسے بھی میں نے آپ کو کہا کہ فوج میں چین آف کمانڈ کی لائلٹی تو ظاہر ایک ان کی تربیت کے اندر ہوتی ہے. تو جنرل عاصم منیر کے لیے وہ مے بی کہ ان کے ہاں ایک اپنا ایک پرسپیکٹو ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر ایک بہت ہی کیپیبل ملٹری لیڈر ہیں، اور ان کا جو ان کا اپنا ایک ذرا جنرل عاصم منیر کی شخصیت کو لے کے ایک پرسپیکٹو ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ ہی از دا رائٹ مین ہو ول ڈیفینیٹلی ڈیفینڈ دا کنٹری اینڈ ہز کاسٹ از اونلی پاکستان. وہ پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں ہے جنرل عاصم منیر کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں. تو اس لیے بھی شاید جنرل فیصل نصیر از ڈوئنگ آل آؤٹ فار ہز چیف. تو آف کورس جب وہ چیف کے لیے کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ انٹرنل کیاس جو پاکستان کو اندر سے توڑنے والی جو سازش جس کا مورا عمران خان بن چکے تھے، اتنی لمبی کہانی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا. تو وہ سازش کو بہرحال کہیں نہ کہیں پھر اس سازش کو کاؤنٹر کیا گیا. کچھ PTI کے اندر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ بہت غلط ہونے جا رہا ہے، وہ اس سے آہستہ آہستہ الگ ہونے لگے. کچھ یوتھ کو سمجھ آنے لگی، کچھ ظاہرہ جو نہیں سمجھے ان کے خلاف ایکشن ہوا. تو الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ پھر وہ کیاس کم ہوا. وہ کیاس جب کم ہوا تو پھر ظاہر ہے عمران خان کے پاس اگین ایک آپشن تھا کہ وہ یہاں سے بھی ایون 9 مئی ہو گیا، اور جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے دن عدالت کے کہنے پہ وہ باہر آ گئے. تو اگین یہ ایک میں اپنا ایک اوپینین دے رہا ہوں کہ اگین بینگ اے پولیٹیشین عمران خان کے پاس ایک اور موقع تھا کہ وہ اس کو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے. عارف الوی واز دیئر ان پریزیڈنٹ آفس، اور ظاہر ہے اور بہت کچھ تھا، نگران حکومت چل رہی تھی. تو عارف الوی اپنا کہیں نہ کہیں رول دے سکتا تھا، باقی لوگ تھے ان کی پارٹی کے اندر، بٹ عمران خان نے اس طرف بالکل توجہ نہیں دی. عمران خان کو لگا، اور ان کے جو باہر کے جو لنکس تھے اور جو اندرونی طور پہ جو انتشار چاہتے تھے، ان سب کو لگا کہ یہی رائٹ ٹائم ہے، چڑھ دوڑو. تو انہوں نے پھر وہی کیا اور پھر الٹیمیٹلی اس حد تک کہ امریکہ کو خط لکھے جانے لگے، IMF کو خط لکھے جانے لگے، لابنگ فرم ہائر کر دی گئی، اربوں روپے باہر جھونک دیے گئے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ماحول بنایا جائے، پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں، پاکستان کو بدنام کیا جائے. تو جب پاکستان آتا ہے تو اٹس بیسکلی ریڈ لائن فار دا نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز، کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی پاکستان ہوتا ہے. وہ پاکستان کو بچانے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی اور ایجنڈا نہیں ہوتا. پاکستان کے حوالے سے جب کوئی ریڈ لائن عبور کرتا ہے تو وہ پھر ریڈار پہ آ جاتا ہے، پھر وہ چاہے ایک عام آدمی ہے، چاہے وہ پھر کوئی جتنا مرضی پاپولر ہو. تو پھر وہاں سے ظاہر ہے یہ چیزیں مانیٹر ہوتی رہیں، دیکھا جاتا رہا. عمران خان خیر دوبارہ جیل چلے گئے، اور میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ پھر کوئی پس پردہ بات چیت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا مجھے ایگزیکٹلی اندازہ نہیں ہے. لیکن یہ میں پریڈکٹ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کا جو انداز ہے اور ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ شاید انہیں بہت ہی غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. اور اصل میں وہ جو انہیں اس راستے پہ لے کے جا رہے تھے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بیسیکلی وہی ہیں جو پاکستان میں کیاس چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں. اور عمران خان ایک جو کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہوں، ان کو سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور ان کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے بہرحال وہ بے وقوفیاں کی، کرتے گئے بجائے اس کے کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے اور وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے. انہوں نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا کہ عمران نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو پھر پاکستان کو جو ڈیفینڈ کرنے والے ادارے ہیں، جنرل عاصم منیر ہیں یا ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں،
ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ شخصیات جو مرضی کوئی کسی کا ہو، وہ کہتے ہیں کوئی انڈیویجول، وہ چاہے کوئی انڈیویجول ہو، وہ چاہے فوجی انڈیویجول ہو، وہ چاہے سویلین انڈیویجول ہو، وہ کہتے ہیں کوئی بت نہیں ہے، کوئی شخص اہم نہیں ہے، پاکستان اہم ہے. اور یہی ظاہر ہے جنرل عاصم منیر کا ویژن ہے. تو پھر فائنلی یہ ہوا کہ جنرل عاصم منیر کا جو پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ ہے وہ گونجا. انڈیا نے اٹیک کیا تو انڈیا کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ نے دیکھا. یہاں کیونکہ ویلاگ بہت لمبا ہو رہا ہے لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. انڈیا کا جو اٹیک کی ٹائمنگ تھی اٹ واز اگین ویری کیلکولیٹڈ اینڈ ویری یو کین سے تھاٹ پرووکنگ کہ اسی وقت انڈیا نے حملہ کیوں کیا. اور اس کے پیچھے بھی ظاہر یہی تھا کہ ایک طرف سے انڈیا اٹیک کرے گا اور یہاں انٹرنلی جو ہے وہ یہ نکل آئیں گے، نیشنل رفٹ اتنی بڑھ جائے گی، فوج انگیج ہو جائے گی ڈومیسٹک محاذ پہ، انٹرنیشنلی ہم انگیج کریں گے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ خدا نخواستہ پھر اگین وی ول بی ایبل ٹو ڈیوائڈ پاکستان. لیکن یہاں پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کا کردار تھا، ظاہر جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ تھی، تمام فوج اکٹھی ہوئی اور پھر انہوں نے اس پوری صورتحال کو کنٹرول کیا اور اس میں قوم بھی پھر فوج کے ساتھ کھڑی اور الٹیمیٹلی ہم اس کرائسس سے تو نکلے. پھر اب جو کے پی کے اندر ظاہر دہشت گرد آ رہے ہیں، وہ ٹیررزم کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، فوجیوں کو شہید کر رہے ہیں، سویلین کو شہید کر رہے ہیں. تو اب ریاست کا جب یہ ڈیسیژن ہے کہ بھائی ہم نے انہیں فکس کرنا ہے، تو اگین عمران خان پھر ایک کسی تیسری قوت کو فائدہ دینے کے لیے وہاں بھی ٹانگ اڑا رہے ہیں کہ بھائی نہیں یہ نہ کرو. تو دیکھیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ نیشنل سیکورٹی، اٹس نتھنگ پرسنل. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کو عاصم منیر عمران خان کو فکس کرنے کے لیے آئے ہوئے اٹس رانگ، یا جن کو لگتا ہے کہ کوئی اور فوج کے اندر افسر ہے جو کہ عمران خان کو مارنا چاہتا ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہاں لیکن یہ وہ ایکشنز ہیں جو ریاستی ساورنٹی کی ریڈ لائن کو عبور کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی کرے گا تو ظاہرہ وہ کنسیکوینسز فیس کرے گا. اور ابھی جو حالات ہیں، میں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، ناؤ آئی ول کنکلوڈ اٹ، کہ اب جو جہاں حالات آگے ہیں یہ اس لیے آگے ہیں کہ ایک طرف کا جو بیانیہ ہے وہ ریاست کو خدا نخواستہ توڑنے، انتشار پھیلانے اور قیاس کے لیے، دوسری طرف جو فوج ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہیں. تو اب ایک طرف جب کوئی پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کی بات کرے گا اور دوسری طرف جب اس کو بچانے والے کھڑے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ بچانے والے پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگر ہم نے جب پاکستان بچانا ہے تو اس کی کاسٹ کیا ہوگی. دے ول ڈو اینی تھنگ دے کین. اور اسی طرح جب انڈیا نے حملہ کیا یا جب کوئی بھی طاقت پاکستان کے اوپر، ابھی افغانستان کر رہا ہے، تو پاکستان کی جو ظاہر لیڈرشپ ہے وہ یہ نہیں سوچتی کہ بھائی ہم نے یہ ایکشن نہیں لینا، وہ نہیں لینا. پھر وہ ایکشن لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ریاستی سلامتی کو انہوں نے انشور کرنا ہے اور یہی ظاہر ان سے قوم کی امیدیں ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب جو آنے والا وقت ہے، اگر تو عمران خان اپنی روش نہیں بدلتے، آلریڈی ہی ہیڈ کراس آل دی ڈیڈ لائنز. 9 مئی کا اٹیک ہو گیا پاکستان کے خلاف، انٹرنیشنل لابنگ، ایوری تھنگ آئی آلریڈی ٹولڈ یو. تو اب یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر شاید ابھی بھی وہ کوئی عمران خان کوئی کوشش کریں، کوئی ہاتھ پر ماریں اور کوئی منت سماجت کر کے کسی طرح اپنے لیے کوئی سیف ایگزٹ لیتے ہیں، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن جو کام انہوں نے وہ کر چکے ہیں، جہاں تک وہ چیزوں کو لے کے گئے ہوئے ہیں اور جو پاکستان کا نقصان کر چکے ہیں، اب پاکستان بچانے والوں کے پاس ان سے نمٹنے کے علاوہ کوئی، کسی بھی دشمن سے نمٹنے کے علاوہ، وہ چاہے ٹی ٹی پی ہے یا اس کا کوئی سہولت کار ہے جو پاکستانیوں کا خون بہانے یا پاکستان کی بدنامی یا پاکستان کو نقصان دینے کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی اور شاید معافی کا راستہ نہیں بچا. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.